वारिद होने से पहले के तौर पे मैं मुकदमा पेश कर रहा हूँ। उसके बाद जिब्राइल ने रसूल खुदा को पकड़ा, दबाया, दबोचा, इतना कि रसूल खुदा की जान निकल नहीं रही थी। हत्ता बलगनिल जहद, ये बुखारी के अल्फाज के मैं जाम बेलब होने लगा और रसूल छोड़ दिया। फिर कहा पढ़, रसूल खुदा ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता। का लिखना पढ़ना ना आना नबी को, ये आपकी नबूवत के कामिल होने की दलील है, सच्चे नबी होने की दलील है कि जो नहीं जानते थे फिर भी ऐसा उम्मत को आपने तालीम की और ऐसा कलाम पेश किया। अल्लाह के नबी का ये मौजज़ा था कि आप लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। ये रसूलुल्लाह के हक में मौजज़ा है, आपकी खूबी है। आम इंसान के लिए ये एक ऐब है। डॉक्टर इकबाल का शायर होना उनकी खूबी है, नबी का शायर होना उनके हक में ऐब है। जो दूसरे शख्स के हक में बहुत बड़ी खूबी है, रसूलुल्लाह के हक में वो तौहीन है। इसी तरीके से आम आदमी का अनपढ़ होना इस हवाले से कि वो लिखना पढ़ना ना जानता हो, ये एक ऐब है, लेकिन रसूलुल्लाह के हक में ये खूबी। या तो जिब्राइल को नहीं पता था कि रसूल को पढ़ना नहीं आता। भाई जिसे पढ़ना नहीं आता उसे कैसे कह सकते हैं पढ़? और फिर पढ़ाने का तरीका शायद ये जो आजकल कुरान पढ़ाते हैं इन्होंने जिब्राइल से सीखा है। ये हम बच्चे को कुरान पढ़ाने के लिए भेजते हैं, वो डंडे मारता है। और रहमान अल्लमल कुरान, खुदा कहता है रहमान कुरान की तालीम देता है ना। ये झूठी कहानी की वजह से पता नहीं इन्होंने क्या सीख लिया। फिर दबोचता है, फिर छोड़ता है, फिर दबोचता है, फिर फेंकता है, बिलाखिरा रसूल खुदा पढ़ लेते हैं। अब कौन आका है, कौन गुलाम है, कौन उस्ताद है, कौन शागिर्द है, किसका मकाम बुलंद है, किसका मकाम पस्त है। आप एक फौजी शहर में रहते हैं, जेएचक्यू अभी तक आपके पास ही है, कुछ अरसे में शायद आ जाएगा हमारी तरफ। यहाँ एक जनरल हो और एक सूबेदार हो। एक दिन सूबेदार को ये मिल जाए, वो जनरल को पटकना शुरू करे पढ़, और जनरल जनरल रहे, सूबेदार सूबेदार रहे, और उसके बाद भी उसको फिर पढ़ना आ गया। इस कहानी के मुताबिक रसूल खुदा को पढ़ना आ गया, पढ़ना शुरू कर दिया। अकीदा क्या है इनका? अकीदा क्या है? ये अभी भी कहते हैं रसूल खुदा उम्मी थे, रसूल खुदा को पढ़ना लिखना नहीं आता था। ये अभी भी अकीदा है। भाई जिब्राइल ने इतना टार्चर किया, टार्चर करने के बाद पढ़ना आ गया ना? कहते नहीं, पढ़ना नहीं आया। अगर इस टार्चर के बाद पढ़ना आ गया था तो फिर ना को पढ़ना नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता। और जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता, यह मैं प्रैक्टिस अपनी क्लासों में करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो लिख ले, जितनी अमाउंट लिख ले कि ये इतनी अमाउंट मुझे देगा, है ना, आज इस क्लास में इतनी अमाउंट ये मुझे देगा। जो अमाउंट लिख दो, मैं कागज़ कलम भी दे देता हूँ, ये लिख दो, मैं उसे ये अमाउंट दूंगा। ठीक कहता हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ, मोबाइल से मदद लिए बगैर चाइनीज़ में लिखना है। कोई भी नहीं लिख सकता। कुछ लोग चाइनीज़ पढ़े हुए हैं, वो मैं पहले देख के, इधर ऐलान नहीं कर रहा, इधर चाहे तो हों, चाइना से आए हुए लोग भी हों, नहीं लिख सकते। भाई जब तुम्हारा रसूल ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है, कलम दावात मांग रहा था, दे देते, लिख तो सकता नहीं था। तो ये जो झूठ चल रहा होता है, इसे सिर्फ थोड़ी देर देखना होता है, थोड़ा सा न्यूट्रल होके अगर इसे पढ़ना शुरू करें, सबको समझ में आता है ये झूठ चल रहा है। भाई ये इसके साथ जा नहीं रहा, ये पढ़ना आ गया, पढ़ना नहीं आता, लिखना आता है, लिखना नहीं आता, जिसे लिखना नहीं आता उसे कलम दवा देने में जान जा रही है। ये कहानी आपस में जुड़ नहीं रही, कोई मसला है। तो ये मसला क्या है? ये रिवायत अगर हम देखें इसको, तो इस रिवायत का अगर रावी ज़ोहरी है और एक नाम मैं भूल गया, उसके बाद हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा हैं। ज़ोहरी और कौन था? ज़ुबैर था मेरा ख्याल, देख लेता हूँ, इसमें मैं लिखा हुआ है। अच्छा, ये वाक़या कब का है? बैसत का है। बैसत के वक्त उम्मुल मोमिनीन की उम्र क्या थी? जो ये वाक़या नकल कर रहे हैं, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? -13।
وہ خود فرماتی ہیں کہ میری جب شادی ہوئی انا بنت 6 سنین، میری جب رسول خدا سے شادی ہوئی تو میں 6 سال کی تھی. اور ہمارے بھائیوں کا اصرار ہے کہ آپ پیدا بھی اسلام کے بعد ہوئی ہیں، یعنی زمانے اسلام میں، زمانے جاہلیت میں پیدا نہیں ہوئی ہیں، سانس ہی اسلام کے زمانے میں لیے. ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں. ابھی ہمیں عمر سے بھی بحث نہیں ہے، 6 سال 9 سال سے بھی ہمیں کوئی بحث نہیں ہے. یہ یقینی ہے کہ اس وقت یا نہیں تھی یا -13 تھی یا بہت کم 2-4 سال کی تھی. تو انہوں نے خود تو نہیں دیکھا. جب انہوں نے خود نہیں دیکھا تو انہوں نے یہ واقعہ نقل کیسے کر دیا؟ اگر آپ اس واقعے کو اہل بیت سے لیں گے تو اس واقعے میں اسلام کی عزت ہے. اگر اس واقعے کو آپ دوسری جہت سے لیں گے تو یہی اسلام کا خاتمہ ہے. ابھی کیونکہ مجلس ہے اور میں وہ باتیں کر نہیں سکتا ہوں جو اشکالات اس بیان پر ہیں اور جو مستشرقین نے اعتراضات کیے ہوئے. اسلام پر جتنے اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد یہی روایت ہے. اب اگر امر دائر ہے، یا ہم نے اسلام کی عزت بچانی ہے یا ہم نے کچھ اور کی عزت بچانی ہے، کس کی بچانی چاہیے؟ نہیں. مسلمان کہتے ہیں اسلام کی عزت کسی اور کی عزت بچانے میں ہے. بھائی آپ کو تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. اس روایت سے اسلام پر اشکال آتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ روایت جو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے ہے، یہ حضرت عائشہ کی روایت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس وقت تھی ہی نہیں. اور اگر وہ جس وقت نہیں ہے اس وقت کا واقعہ بیان کریں تو پھر بتائیں گی کہ میں نے کس سے سنا ہے. آپ کہیں گے بھائی رسول کے گھر میں تھی، رسول سے سنا ہے، کیا بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو بتانے کی ضرورت ہے، انہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس واقعے میں جو چیزیں وہ بتا رہی ہیں اس میں کچھ وقت رسول خدا بے ہوش ہیں. اس وقت کیا کیا ہوا اس کہانی کے مطابق رسول خدا کو تو پتہ نہیں ہے جو بتایا ہو کہ جب میں ہوش سے چلا گیا تو پھر جبرائیل نے کیا کیا، رسول کو کیا پتہ کیا کیا. کہانی کے مطابق چل رہے ہیں. ہاں یہ کوئی گستاخی نہ ہو، ہم نہیں کہہ رہے رسول کبھی بے ہوش ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے. یہ ہمارا عقیدہ اور ہے نا. ہمارا عقیدہ اگر بیان کریں بہت اسلام کی عزت ہے ہمارا عقیدہ. پھر حضرت خدیجہ اور ورقہ بن نوفل کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ تو رسول خدا نے بیان نہیں کی، وہ تو رسول خدا کو پتہ نہیں ہے. اچھا حضرت خدیجہ سے سنا ہوگا، رسول خدا کو نہیں تو حضرت خدیجہ کو تو یہ چیزیں پتہ تھیں، ان سے سنا ہوگا. تو حضرت عائشہ نے حضرت خدیجہ کو دیکھا ہی نہیں ہے، ملی ہی نہیں ہے، پیدا ہی نہیں ہوئی. یہ تو یقینی ہے عمر جو بھی ہو. تو یہ روایت پھر آئی کہاں سے؟ ذرا صلوات پڑھ دیجیے محمد والے. ایک بہت بڑی مشکل میں حل کرنے جا رہا ہوں اور اپنے بھائیوں کی مشکل حل کر رہا ہوں. یہ خواہ الزام ہے ام المومنین پر. اسلام میں جو ایک رسول کے بعد ایک خلافت قائم ہوئی خلفاء کی، اس کے بعد پھر بنی امیہ کی خلافت قائم ہوئی، اس کے بعد بنی عباس کی. ایک اور خلافت بھی ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ عبداللہ ابن زبیر کی، زبیریوں کے خلاف. معمولاً اس کا ذکر کم آتا ہے. اس دوران بہت کچھ ہوا ہے. اب تاریخ ہے اور میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف آپ کو ہنٹ دے کے جا رہا ہوں. اگر آپ کتابوں میں ام المومنین کے بارے میں پڑھیں تو بہت سی عجیب سی روایتیں بھی مل جاتی ہیں جو کہ کوئی رسول کا چاہنے والا یا ام المومنین کا چاہنے والا اسے نقل نہیں کرتا، لیکن وہ ہے. بھئی اتنی عقیدت جن مسلمانوں کو ہو وہ یہ ایسی باتیں نہ کرتے. تو یہ کیا ہوا ہے؟ یہ آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ کچھ وقت پسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ وقت ناپسند ہو جاتے ہیں. کچھ کو خود لاتے ہیں اور پھر خود ہی ان کو اڈیالہ بھی بیچ دیتے ہیں. یہ ہوتا رہتا ہے، سیاست کا حصہ ہے. ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کو جا کے دیکھ لیں گے. ان ادوار کو میں نے بتا دیا، ان ادوار میں یہی ہوا ہے. کبھی پسندیدہ رہے، کبھی ناپسند ہو گئے. وہ چیزیں پھر یہ جو جھوٹ چل رہا تھا، یہ بہت سارا جھوٹ چل رہا تھا، اس میں سے ادھر ادھر نسبت دے دی گئی اور جو کمپائل ہوا اس میں رہ گیا.
یہ روایت آئی کہاں سے ہے؟ یہ میں تھوڑا سا آرام سے بھی اس لیے بول رہا ہوں کہ یہ پھر آرام سے سننے کی باتیں ہیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. سمعت عبداللہ ابن زبیر یقول لعبید بن عمیر اللیثی حدثنا یا عبید کیف بدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بالنبوہ. اب عبداللہ ابن زبیر آپ کو معلوم ہو گیا کون ہے. اس کی خلافت قائم ہوئی مکہ اور مدینہ میں یزید کے ایام میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ گیا دمشق اور دمشق جا کے اس نے کچھ مطالبات کیے, اس کے مطالبات پورے نہیں ہوئے تو واپس آ کے اس نے کہا یہ تو بڑا کافر ہے, فاجر ہے, یہ زانی ہے, شرابی ہے. جب حسین کہہ رہے تھے تو اس وقت تم کہاں تھے؟ ہے نا, اس وقت یہ شرابی نہیں تھا, اس وقت انہوں نے اس کی بیعت کی ہوئی تھی. جب پیسے نہیں ملے, مطالبات پورے نہیں ہوئے, یہ خلاف ہو گیا. اب یہ عبداللہ ابن زبیر عبید بن عمیر سے کہہ رہا ہے کہ مجھے بتاؤ وحی کا آغاز کیسے ہوا. یہ عبداللہ ابن زبیر عبید صحابی بھی نہیں ہے, تابعی ہے. عبید سے کیوں پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ اس کا اپنا جو جس کا نام میں بھول گیا تھا, اس کا نام کیا تھا, عروہ ابن زبیر آ گیا ذہن میں. ٹھیک, زہیری عروہ حضرت عائشہ, جو یہ روایت بخاری میں ہے اس کی سلسلہ سند یہ ہے. عروہ ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کا بھائی ہے. حضرت عائشہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ ہے. یہ صحابی ہے, وہ زوجہ رسول ہے. یہ زوجہ رسول کو چھوڑ کے, اپنے بھائی کو چھوڑ کر کسی عبید سے پوچھ رہا ہے کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا. بات پہنچ رہی ہے انشاءاللہ. جی تھوڑا سا آرام سے ساتھ سے چلیے گا. اس نے سنانا شروع کیا. کس نے؟ عمیر نے. عمیر کون تھا؟ عمیر قصہ گو تھا. قصہ خوانی بازار سنا ہوا نا پشاور کا, ہے نا. وہ کیا ہوتا تھا اس بازار میں؟ کہانیاں سنانے والے ہوتے تھے. اس کو کہتے کیا ہیں اردو میں, کیا کہتے ہیں؟ قصہ گو. تو قصہ گو تو میں نے کہہ دیا تھا یہ فارسی ہے. ٹھیک ہے, کوئی ٹھیٹ پنجابی کے لفظ ہو تو بتا دیں تاکہ صحیح سمجھ میں آئے کہ کیسے ہوتے ہیں یہ قصہ گو. ٹھیک ہے نا. قصہ گو پھر بھی تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے, یہ کوئی اچھے لوگ ہوتے نہیں ہیں, یہ پیلنے والے ہوتے ہیں. انہیں کوئی چھوٹی سی چیز ملے آگے یہ کہانی بناتے ہیں. ٹھیک. تو عبداللہ ابن زبیر نے بھی کہانی سننی تھی. اس نے پوچھا, اس نے یہ کہانی سنا دی. اس کی یہ کہانی بادشاہ کو, خلیفہ ہے عبداللہ ابن زبیر, اسے پسند آئی. ٹھیک. اس کو اس نے رائج کر دیا. زبیریوں کو یہ کہانی کیوں سوٹ کرتی تھی؟ اس لیے کہ اس کہانی میں ورقہ بن نوفل ہے. ایک ٹارچر تو رسول خدا کو جبرائیل نے کیا. اس کے بعد یہ رسول خدا آئے حضرت خدیجہ کے پاس. حضرت خدیجہ اس کو لے گئی ورقہ بن نوفل. ورقہ بن نوفل کون ہے؟ حضرت خدیجہ کزن. ایک اور چیز آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ اور کون ہے؟ یہ زبیریوں کا بھی کزن ہے. یہ عبداللہ ابن زبیر کا بھی چچا ہے. اب یہاں اس کہانی سے زبیریوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اس کہانی سے اہل بیت کو نکال کر زبیر کو لایا گیا کہ اگر اہل بیت کے بزرگوں کا اسلام پر احسان ہے تو ہمارے بزرگ کا اس سے بڑا احسان ہے. اگر ورقہ بن نوفل نہ ہوتا تو تمہارے رسول کو تو پتہ ہی نہ چلتا وہ رسول ہے. نعوذ باللہ. پہنچے کہاں جی؟ زبیریوں نے یہ کہانی چلائی. زبیریوں سے یہ کہانی بنی امیہ نے بھی خرید لی کیونکہ اس میں علی نہیں ہے. علی نہ ہو یہ مشترکہ دشمن ہو گیا. اس ابتدائی وحی سے علی اور خاندان رسالت کے افراد کو نکال دیا. یہ بنی امیہ کے بھی حق میں تھا. اس کے بعد بنی عباس آئی, اس نے بھی اسی کو لیا. ابن اسحاق ان کا راوی ہے, اس نے بھی اسی روایت کو لے لیا. اس میں ان کا بھی فائدہ تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سے علی باہر ہے, ابو طالب کا ذکر نہیں ہے. اس طرح یہ روایت اسلام کی رسمی روایت بن گئی. جو روایت اسلام کے خلاف ہے وہ اسلام کی رسمی روایت بن گئی. اب اگر ورقہ بن نوفل کو تھوڑا سا پہچاننا ہوگا, تھوڑا سا پتہ چل گیا آپ کو کہ یہ زبیریوں نے اسے پروموٹ کیا یہ بتانے کے لیے کہ ہمارا
احسان ہے۔ صحیح بخاری میں 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک کہتے ہیں ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عبرانی میں لکھا کرتا تھا، دوسری روایت ہے ورقہ بن نوفل اندھا تھا اور وہ انجیل کو عربی میں لکھا کرتا تھا۔ پہلے تو فیصلہ کر لو، عبرانی میں لکھتا تھا یا عربی میں لکھتا تھا؟ ایک فیصلہ کرنا پڑے گا نا۔ چلیں یہ فیصلہ کر لیا، ہم نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی عربی میں لکھتا تھا۔ اس سے اگلی مشکل ہے، اندھا لکھتا کیسے تھا؟ بھائی اندھا تھا، اندھا کیسے لکھتا تھا؟ وہ جب کہانی بنانی ہو تو بنائی کس نے ہے؟ عبید نے ہے، اس نے تو کہانی بنانی تھی نا۔ اس زمانے میں چیٹ جی پی ٹی تھا نہیں کہ کہانی اسے دے دو وہ بتا دے یار یہ سیکوینس ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا تھا کیا؟ ایسا ہی تھا، ایسا ہی تھا جی، ایسا ہی تھا۔ کہا کیا رسول خدا کو؟ کہا یہ جو جبرائیل تم پہ آیا ہے یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ آتا تھا۔ بھئی عیسائی عیسیٰ کی بات کرے گا، عیسائی موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ بھئی اگر یہ عیسائی تھا تو پھر یہ موسیٰ کی بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ وہی ہے جو موسیٰ پہ نازل ہوتا تھا، تو عیسیٰ پہ کون نازل ہوتا تھا؟ یہ یہودیوں کی عیسائیوں سے ابھی دوستی ہوئی ہے اور یہ بھی بھگتیں گے، یہ عیسائی یہودیوں کی دوستی بھگتیں گے جیسے مسلمان بھگت رہے ہیں۔ یہ مسلمان جو ابھی بھی خیال کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ نہیں کہے گا اسرائیل، یہ سب بھگتیں گے۔ یہ جتنا بھی اسلحہ لے لیں، یہ اسلحہ جو ہے یہ اسرائیل کے خلاف کام نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسرائیل کے خلاف، یہود کے خلاف ایمان کام کرتا ہے یا علی کام کرتا ہے، وہ تم کہہ سکتے نہیں ہو۔ اچھا یہ عبید نے یہ کہانی لی کہاں سے؟ تو اگر آپ یہ ناول پڑھتے ہو، کہانی پڑھتے ہو، ڈرامے دیکھتے ہو، فلان کرتے ہو، تو یہ کوئی سب اکثر ایک دوسرے کا چربہ ہوتا ہے۔ ایک وہاں چل رہی ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر کر کے یہاں کوئی فلم بن جاتی ہے، ڈرامہ بن جاتا ہے، ناول آ جاتا ہے۔ یہ ایک قدیس ہے، قدیس اگسطینیوس، یہ اس کا قصہ ہے، یہ ان کتابوں میں پہلے سے موجود ہے۔ وہ تھا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، اس سے کہا 3 دفعہ، اس سے کہا پڑھ، اسے ٹارچر کیا، اس ٹارچر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا۔ اس کہانی کو اس نے لا کر رسول خدا پہ فٹ کر دیا۔ اب تو پتہ چلا نا یہ ہے قصہ کو، بھئی اینن یہی چیز 3 دفعہ ہی کیوں کہا ہے؟ یار جبرائیل کے پاس ایسی پاور ہونی چاہیے تھی کہ 1 دفعہ ہی سکویز کرتا اور رسول کو پڑھنا آ جاتا۔ یہ 3 دفعہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ پچھلی کہانی میں 3 دفعہ ہے، جس کہانی سے کا یہ چربہ ہے وہاں 3 دفعہ ہے، یہاں بھی 3 دفعہ ہے۔ 3 دفعہ کے بعد وہاں بھی پڑھنے کا ہے، وہاں بھی اقرا ہی ہے، وہ کتاب پڑھ ہے، یہاں بھی پڑھنے سے تعلق ہے۔ ہماری روایت کیا ہے؟ اہل بیت کی روایت کیا ہے نا؟ اہل بیت کی روایت یہ ہے کہ جب رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو شیطان کی چیخ بلند ہوئی۔ جب رنت الشیطان کو علی ابن ابی طالب نے سنا، علی غار حرا میں رسول کے ساتھ تھے، جب پہلے وحی ہو رہی تھی، رسول کو شک نہیں ہوا، ممکن نہیں ہے رسول کو شک ہو، علی ابن ابی طالب نے بھی وہی سنا جو رسول نے سنا، نہیں کر سکتے۔ وحی کے موقع پر، اس سے پہلے آپ نکاح کے موقع پہ حضرت خدیجہ کے ورقہ بن نوفل ہے اور بہت سی جگہوں پر ہے۔ ہماری روایت کیا کہتی ہے؟ ہماری روایت، ہماری تاریخ، اہل بیت کہتے ہیں ورقہ بن نوفل سرے سے مکہ میں تھا ہی نہیں۔ ورقہ بن نوفل تھا لیکن شام میں ہوتا تھا ہی نہیں ہے۔ وحی جب اتری ہے اس زمانے میں ورقہ بن نوفل کو پہلے ثابت کرو یہ مکہ میں تھا۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہو گیا نا، ساری کہانی ختم ہو گئی۔ ایک آدمی کا وجود ثابت نہیں ہے کہ وہ مکہ میں ہے، وہ تصدیق کرنے والا ہو گیا۔ ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ کفا باللہ شہیدن،
گواہی کے لیے کسی ورقہ کی ضرورت نہیں ہے. اے رسول، اے محمد، تیری رسالت کی گواہی کے لیے میں کافی ہوں، اور وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ،